बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज के वीलॉग में 5 अहम मामलात हैं, खबरें उस पर तफसील से भी बात करेंगे। वो 5 मामलात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो एहतजाज का मामला है कि एहतजाज ने आज कैसे पांसा पलट दिया, पंजाब में कैसे आज खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में बाजी ले गया। सारी नज़रें पंजाब पे थी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, गुजरात, नारावाल, फैसलाबाद, टोबा टेक्सी, पूरे का पूरा पंजाब जा गया। सिंध में क्या हुआ, बलोचिस्तान में क्या हुआ, तफसील में आपके सामने रखता हूँ। चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया, शेर अफजल ने ये काम शुरू कर दिया है। अली अमीन गंडापुर जो कल गिरफ्तारी का मामला मुतवक्के है, उस पर इन्होंने मुकम्मल तैयारी कर ली। वो तैयारी क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सदारती इंतखाबात में जो जोड़ तोड़ में बड़ी अहम मुलाकात महमूद अचकज़ई और फजल रहमान साहब के साथ हुई। कल ऐवान सदर में बड़ी बदमज़गी हो सकती है, आरिफ अलवी और शहबाज शरीफ आमने सामने होंगे। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ पर बड़ा एतराज़ भी दाखिल कर दिया और नून लीग का पंजाब में से अब सफाया होने जा रहा है कि नई पार्टी नून लीग में से निकल रही है। उसकी तफसील बताता हूँ। IMF को कर्ज क्यों नहीं देना चाहिए, ये जो रोक रहे हैं ये क्यों रोक रहे हैं, खत लिखने पर एतराज़ क्यों करन की मैं मरात आपके सामने रखता हूँ। अमेरिका ने गैस पाइपलाइन ईरान से जो रुकवा के $12 अरब का टीका लगवाया और 1971 की तर्ज पर साजिश में कि नई रियासत की जो कोशिश चल रही है। और आखिर में जहां भारत इस वक्त पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में झंडे गाड़ है, जरदारी की बिलावल सेनेट में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगवाने की करारदाद है। ये मामला, इसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले आज पाकिस्तान की पूरी अवाम जिस तरह निकली, 2 मुतालबे हाथ में। एक, छीना हुआ, चोरी किया, डाका मारा, हमारे मैंडेट को वापस करो। दूसरा, हमारा रहनुमा, हमारा मुर्शद, हमारा लीडर, हमारा रहनुमा रिहा करो। रावलपिंडी ताकतवरों का शहर, आज एहतजाज नहीं लग रहा था, खान की सुनामी लग रही थी। पंजाब में आज हकीकी मानों में नई तारीख थी और ये पंजाब का वार्म अप सेशन नज़र आ रहा था। तमाम हलकों के जो उम्मीदवार थे सरबराही कर रहे थे अपनी आवाम को और लाहौरियों ने हक अदा किया। मैर शराफत अली एजाज भुट्टर, ये सब के सब तहरीक इंसाफ में एक बड़ा पावरफुल शो कि पूरी दुनिया में हेडलाइंस भी बन गई, तमाम टीवी चैनल्स पे खबरें भी आ गई। खौफ फैलाने वाला बूट टूट गया। इस दफ़ा बुत नहीं, बूट। इस बूट को तोड़ना बड़ा ज़रूरी था। 13 करोड़ की आबादी जिस तरह मकबूजा लाहौर बनाया हुआ है, ये अवाम की हुक्मरानी का आगाज़ है। ये कंपनी के कब्जे का खात्मे का बाकायदा ऐलान है। सबूत पेश करूं तो 40 साल जिन्होंने पंजाब में मुसल्लत किया ज़ियाउल हक़ नज़रिए को, ये आले शरीफ को जो पैदा करने वाले आज 10 नशिस्तें नहीं ले सकते। ये अवाम का उठना इनके कब्जे की खात्मे की खुशखबरी है। जिन लोगों को ये समझ नहीं आती कि खान बनी गाला से उठ के ज़मान पार क्यों गया था, बनी गाला ज़्यादा महफूज था, लेकिन इमरान खान ने पंजाब में इन खौफ के बूटों को तोड़ना था। हकीकी मानों में आप देखें, KP की गयूर याम तो आज़ाद हो चुकी है, वो तो खुशियाँ मना रहे हैं। खैबर पख्तून का शेर, मेरा मतलब शेर अफजल मरवत जो है, वो आज पंजाब में क़यादत कर रहे हैं। और पिंडी जो सिर्फ ताकतवरों का शहर नहीं बल्कि इनका जो असल गढ़ बलोचिस्तान है, वहाँ देखें सद्दाम तरीन अवामी जुलूस निकला, दुनिया नज़र आ रही। जरदारी के दिल पर हाथ डाला हुआ था, ठट्ठा से जामशोरों तक हलीम आदल शेख खान की तस्वीर पकड़े वहाँ अवाम को लेकर जुलूस में, समुंदर पूरा। और कराची आलमगीर खान, बड़ा कामयाब शो। ये उस वक्त हो रहा जब ज़ियाउल हक़ का नज़रिया का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले उसके सियासी जानशीन, वो एजाजुल हक नहीं, ये मैडम मुख्यमंत्री हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर हैं, जो पंजाब में पुलिस की मदद से मार्शल लॉ लगा रही थी। ये गंगूबाई का मुकम्मल तौर पर कब्जा है। डिक्टेटरशिप की गोद में पलने वाले ये सियासी बोने, जिनकी कनीज़ें वो हुक्म चला रही हैं कि ये पुरअमन एहतजाज दहशतगर्दी है, अंदाज़ा करें। और अपने पंजाब के गुल्लू बटों को ये हीरो बना रही हैं। PTI के झंडे को उन्होंने AK-47 बनाया, वो नज़र नहीं आ। देखें, जहाँ नज़र आता था झंडा, पुलिस इस तरह उनके ऊपर जैसे पटा खोल के छूट गई। मतलब डंडों की बरसात उन पे। यार, दुनिया के हर कानून में, हर आइन में शराफत से अपने वोट का हिसाब मांगना कानूनी, आइनी, पुरअमन हक है। ना वोट देना, ये इंतकाम ले रही हैं, मतलब ज़ियाउल हक़ से वफा कर रहे हैं। ये मनाजर देखें, अल्लाह की तरफ से भी 4 हरूफ फिर आए इनकी तरफ। ओले जो पढ़े दौड़ने लगी, वो देखने वाली थी सारी। ये अभी जो मोहसिन नकवी के रिश्तेदार जिन्हें सऊदी शहजादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका हाथ कोई चूम रहा है। एक तो इन इंडियन वेब सीरीज़ ने ना, यकीन करें ना, इन तमाम अफसरान का, ये टिकटॉकर हैं असल में, जो काली ऐनकें पहन कर बड़े बड़े ड्रामे, असल में आले शरीफ की गुलामी के सिवा इनके पास कोई नहीं है। हमने पढ़ा लिखा जी CSP अफसर, सारे बकवास भोंडा ड्रामा। तमाम रहनुमाओं को जिस तरह गिरफ्तार कर रहे हैं, जिस तरह खुल के, अब तो देखें लोगों नो मी का अब खौफ भी नहीं लोगों करा। गुजरात में कैसरा इलाई, सियालकोट में वफादार ख़ानदान, डार ख़ानदान की वालदा रेहाना डार की सरबराही में जो अवाम शऊर का मुजाहरा है। ये कराची तो खैर तहरीक इंसाफ का गढ़ है, वहाँ तो आपको पता है तब्दीली की हवा चली हुई है। असल झगड़ा ही सारा पंजाब में। ये 13 करोड़ के सूबे में असल माल है, यहाँ इनके ख़ानदान बसते हैं, इन्हें डर यहाँ गिरती हुई दीवारों से। अवाम देखें सब्र करके भी बैठी है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जिस दिन अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, मुझे उस दिन से डर है। अल्लाह करे कि अवाम इसी तरह पुरअमन अंदाज में इलेक्शन में निकली
تمام پابندیوں کے باوجود خان کے اعتماد پر تمام انتخابی نشانات کو جتایا، جس پہ آج بھی دنیا حیران پریشان ہے کہ ایسے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ ایک کیس اسٹڈی بن گیا یہ۔ اب یہ 27 سال خان کی محنت آپ کو سڑکوں پر نظر آ رہی ہے، یہ قربانیاں نظر آ رہی تھیں، یہ جو قوم آج آپ کو ایک نظر رکھ، مطلب آپ سوچ سکتے ہیں، ذرا سوچیں، علی امین گنڈا پور کے پی کا وزیر اعلیٰ، جشن پنجاب میں کس چیز کا، سندھ میں لوگ اتنے خوش کیوں ہیں، بلوچستان کیوں خوشی سے نہیں سما رہا، اور کشمیر اور گلگت کیسے کیا لینا دینا؟ یہ ہے وہ قوم کو جوڑنے کا نظریہ، اور یہی پاکستان کی اصل تاریخ ہے۔ مجلس وحدت مسلمین سنی اتحاد کے لیے میدان چھوڑنے جا رہے، مطلب ایک شیعہ رہنما اہل سنت کے رہنما کے حق میں کہہ رہا ہوں صاحبزادہ حامد کو حکومت کے ساتھ جوڑنے، ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ یہ تمام فقہ جوڑنا، مسالک جوڑنا، صوبے جوڑنا، اقلیتیں جوڑنا، یہ مذاق ہے؟ یہ قوم بنتی ہے ایسے؟ یہی تو قوم خان بنا گئے، اور اسی ضد اور انا کی ان کی میڈم مکھیہ منتری، انگریزی میں میڈم چیف منسٹر کے لانے والے سہولتکار اس وقت صرف اس ضد سے باز نہیں ہے۔ کل ٹی ٹی ماسٹر چچا حلف اٹھائے گا، وہ بھی بات چیت کرے گا، تو صدر جو ہے ایوان عارف علوی جو ہے ایوان صدر میں بدتمیزی سے بچنے کی ایک سارے کوشش کر رہے ہیں۔ رنگ میں بھنگ تو ڈلا ہے، فارم 47 والا وزیر اعظم جو ہے وہ پسوڑی ان کے سامنے ہے، ابھی عمر ایوب نے ڈالی ہے ان کے سامنے پوری ایک بڑی واردات، لیکن بہرحال آج فضل الرحمان کی جو محمود اچکزئی سے بولا، یہ بھی آصف زرداری کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ فضل الرحمان کو یاد رکھے، پشین میں جب اپنے کاغذات جمع کرائے تو محمود اچکزئی وہاں سے دستبردار ہوا۔ اب مولانا اخلاقی طور پہ مجبور ہے، اب دیکھیں زرداری کو ووٹ ڈالتا ہے کہ نہیں، لیکن اصل میں عوام نے آج دل جیت لیا، یقین کریں، یہ بڑی خوشی ہوئی۔ اور سب سے اب آگے جو اہم معاملہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کی جو خبریں ہیں، ان کا تو منصوبہ ہے، پلان تو یہ ہے، کل وہ خان سے ملنے جائے گا کابینہ کی تشکیل کے لیے، جو پوری ایک لسٹ فائنل کروانی ہے، وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں۔ علی امین 15 لوگوں کے نام ہیں، عمران خان فائنل کریں گے وہ سارے، لیکن اگر علی امین کو انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایسی بیوقوفی نہیں کریں گے۔ ویسے بھی خیبر پختونخوا میں سرنڈر کر چکے ہیں، ہتھیار ڈال چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں، یہ مانتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے جو احتساب کے عمل کا بھی حکم دیا، جو نئی بھرتیوں پہ پابندی اور جو نگران میں جو بھرتیاں ہوئیں ان کی تفصیل مانگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری ان کے ساتھ واردات کی۔ آج منظر بڑا خوبصورت ہے، جب وہ اپنے دفتر پہنچا میں دیکھ رہا تھا، پیچھے وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، انشاءاللہ ایسے ہی خان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ یہی لوگ تھے اشتہاری سمجھ کے ڈھونڈ رہے تھے، آج بریفنگ دے رہے تھے، صوبے کے امن و امان بتا رہے تھے، اسی کو کہہ رہے تھے علی امین امن و امان توڑ رہا تھا۔ اور تھیف منسٹر جب اسے پتا چلا کہ اس کے ہاتھ میں سوائے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے علاوہ کچھ نہیں، ساری پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ روک دی۔ آج جو پولیس والوں سے واردات کروائی گی اسی لیے کروائی گی کہ اگر آپ لوگوں کو لاہور سے اتنی دور بھیجیں گے کہ گاڑی چلا چلا کے کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے مورے کھسکا دیں گے، یہ سارے آج اسی لیے آپ کو گلو بڑ بنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اتنی سی بات پہ ٹرانسفر پوسٹنگ، بس اتنی اوقاتیں۔ اب بہت سے لوگ پوچھ رہے احتجاج سے ہوگا کیا؟ معاف کیجیے گا، دیکھیں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چوری کی حکومت بنانے سے، مینڈیٹ چوری کرنے سے، عوام کے حق پر ڈاکہ مارنے سے، احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا، وہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ عوام اس دھاندلی کے نتیجے میں آئی ہوئی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ آپ ایک گھر کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اپنے گھر کے سربراہ کو تسلیم نہ کریں تو پھر اس گھر کی سلامتی خطرے میں پڑتی ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ خیبر پختونخوا 99.9% خان کے ساتھ ہے، بلوچستان کا آدھا صوبہ خان کے ساتھ اور آدھا صوبہ کمپنی کے مخالف۔ وہاں پر جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ جو نیا پشتونستان کی آواز ہے، یہ بلوچستان اور کے پی میں جس طرح وہاں عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان جو باتیں کر رہا ہے، ابھی جو محمود اچکزئی نے باتیں کی، یہ باتیں بڑی غور سے سمجھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی صرف 4 اضلاع تک مشتمل ہے، ہمارا حصہ ہمیں نہیں دے رہے، اور یہ جو او ڈی ایس ڈیٹ ہے، یعنی وہ قرضہ جو ہم نے لیا ہی نہیں، جو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، وہ آئی ایم ایف کی جو باتیں ہیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اب جو لوگ ان کو نہیں تسلیم کر رہے، جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بہت بڑی وجہ ہے وہ کیوں تسلیم نہیں کرتے۔ عوام تو ان کا مینڈیٹ، ایک تو شرط لازم ہے کہ انہیں مینڈیٹ عوام کا واپس کرنا ہوگا، لیکن جو مینڈیٹ چور ہیں وہ کیوں نہیں باز آ رہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ملے گی بنیادی، اور ان کے اگر باقی الاؤنس کی پوری فہرست دیکھیں، سفری الاؤنس ہیں ان کے، اسپیشل الاؤنس ہیں ان کے، گھریلو الاؤنس ہیں ان کے، ٹیلی فون کے، بجلی کے، 10 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے، پیٹرول کے ان کو علیحدہ جو ملے گا، سفر کے واؤچر، بزنس اکانومی کلاس میں، بزنس کلاس میں، اور 28 سال سے کم اور بچوں کو بلو پاسپورٹ۔ قائمہ کمیٹی کا اگر چیئرمین بن جائیں، 25,000 روپے فالتو، پرائیویٹ سیکیورٹی، اسٹینو، قاصد، ڈرائیور، 1300 سی سی گاڑیاں اور 600 لیٹر کے پیٹرول، اور اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف اگر یہ جتنا قرضہ دے گا وہ سارا ان چوروں کے پاس چلے جانا ہے۔ اب ان کو یہ مراعات ملیں گی، عوام کو کیا ملے گا؟ بجلی کے بل، تباہی، بربادی، مہنگائی۔ اسی لیے ان کو لانے والے ان سے زیادہ ظالم ہے۔ دیکھیں یہ ایران سے جو گیس پائپ لائن لے سکتے ہیں، $12 ارب کا نقصان اب ہونے جا رہا ہے۔
انٹرنیشنل عدالت سے ٹیکا لگے گا، کیونکہ امریکہ نے صاف منع کر دی ہے۔ یہ اگر پاکستان سے مخلص ہوتے تو یہ گیس پائپ لائن لازمی آتی، عوام کی مسائل حل ہو جاتے، لیکن یہ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جرت نہیں، وہ صرف شوکت خانم کا بیٹا کہہ گیا۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں حالات خدا نہ خواستہ 1971 والے بنائیں، اور جو ریاستیں بنائیں وہ پھر اس طرح توڑیں کہ اسرائیل کو اور مخصوص طبقے کی جو حمایت میں بنی ہوئی ریاست ہو، جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کی جان بھی گئی کیونکہ اس نے دستخط کیے تھے اس پہ، اور یہی جنرل باجوہ اور خصوصا اور ان لوگوں کا یہی کارنامہ ہے۔ آج یہ جو معاشی بحران ہے، یہ معاملات اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ مجبور ہو جائیں۔ کبھی آپ نے بلوچستان کو مین فرنٹ پہ میڈیا میں کبھی سنا آپ نے؟ ابھی بھی آپ کو پتا جو بلوچستان میں جو بارشوں کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی، یہ آپ کو کبھی میڈیا میں نہیں دے، لیکن یہاں پہ میڈم چیف منسٹر ایک فائل اٹھا کے جائے تو وہ فوٹیج بار بار بریکنگ نیوز چلتی رہتی۔ لیکن بہرحال انشاءاللہ ان کا یہ چیپٹر بھی وہاں پنجاب میں بھی بند ہونے جا رہا ہے، اور خاقان عباسی کی ابھی ان کی منجی جو ٹھوکنے جا رہا ہے، وہ اپنی جماعت کا جو اعلان ہے، اب یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس میں مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز کوکر جیسی الیکشن سے پہلے کوشش کر رہے تھے، اب ان کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی جڑ جائیں گے نون لیگ کے، جو چودھری نثار، یہ ندیم چند، یہ جو قمر زمان طاہرہ، لطیف، جاوید لطیف، زبیر عمر تک بہت سارے لوگ انہیں ملیں گے، جاوید لطیف، جاوید ہاشمی۔ اب یہ سارے لوگ، اس کا نقصان سارے کا سارا نون لیگ کو، جو ان کی سیاست پہلے ہی بند گلی میں، آگے بچوں کی تباہی ہے ان کی سیاست کی، ابھی ان کو 10 نشستیں نہیں ملی، 40 سال بعد آگے کیا ہونا ہے؟ یہ پاکستان کے حقیقی معنوں میں یقین کریں دشمن ہے۔ 1947 کے میں دیکھیں ہندوستان کے ساتھ ہم آزاد ہوئے، پاکستان میں 1 لاکھ آئی ٹی گریجویٹس کی ہر سال ضرورت ہے، 25,000 نکلتے ہیں، اس میں سے 2500 بھی بیچارے نہیں پڑھے لکھے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں 35% اضافہ خان کے دور میں ہوا، اور ایکسپورٹ ریونیو جو تھا، فری لانسر جو تھے امریکہ، برطانیہ، یورپ، مطلب ہر جگہ وہ کلائنٹ ڈھونڈ کے 12 سال کے بچے ڈالروں میں کھیل رہے تھے۔ آج ان لوگوں کی وجہ سے یہ تمام معاملات ختم ہو رہے ہیں۔ دراز پی کے بڑی کمپنی 3000 لوگ نکالنے پر، آئی ٹی کی بڑی بڑی کمپنیاں آپریشن وائنڈ اپ کر رہی ہیں، اور دوسری طرف انڈیا میں انٹرنیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی، وہ آرامکو، آپ کو پتا ہے سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی، ان سے زیادہ ان کا ریونیو ہے، اور پاکستان میں جو 3000 چھوٹی موٹی کمپنیاں تھیں وہ بھی پتہ نہیں آدھی رہ گئی، اور خان کے دور میں 2025 تک پلان یہ تھا کہ $10 ارب تک یہ پہنچ جائے گا، آج وہ بالکل فارغ۔ اور بلاول زرداری، اس کا وہ سینٹ میں بندہ چیئرمین، اس کا جو رکن ہے، وہ قرارداد پیش کر رہا ہے کہ سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگا دیں، بہرمند تنگی کہتا ہے جی، ایکس پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام، فیس بک، ان سب پر پابندی لگائیں۔ خود یہ 11 مارچ کو ریٹائر ہو رہا ہے، اس کا عہدہ ختم ہو جائے گا، جاتے جاتے پاکستان کو تباہی کی طرف۔ اور ویسے اس کی ممبرشپ پیپلز پارٹی نے منسوخ کی تھی جب پچھلے معاملات میں، لیکن بلاول زرداری کو کھل کے آنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ اس طرح کی واردات نہیں کریں گے، اس کا نقصان دیکھیں کس کو ہے، اس کا نقصان سارے کا سارا نوجوان نسل کو، آئی ٹی کا سارا کام تباہ و برباد۔ پہلے ہی کوئی کمپنی آنے کو تیار نہیں ہے، پے پیل نے ابھی ان کو جواب دے دیا، اب جو رہ گئی ہیں وہ بھی اسی طرح بھاگ جائیں گی، کیونکہ ان کی ساری ایڈورٹیزمنٹ، ساری پروموشن، سارے کام ہی سوشل میڈیا کے تحت ہوتے ہیں۔ اب اگر ان کے بھاگنے سے اگر 5 بڑی کمپنیاں جو اس وقت دیکھیں دنیا میں، آپ آئی ٹی کی ساری لسٹ نکالیں، سارے کے سارے ان کے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ساری ہندوستان سے، اس کی وجہ یہ، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں پاکستان میں، جہاں پہ وہ دنیا بھر میں، اب دیکھیں ہندوستان میں اس وقت ریڈی والے بھی جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں بی پیز اور اس طرح کی ایپس یوز کرتے ہیں، ٹچ کر کے وہ اپنا کارڈ پیسے دینے، جس طرح یہاں دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں جو عام معاملات میں فون پہ دیکھنے والے معاملات ہیں وہ بھی ختم کر رہے ہیں، تو یہ ان کی سب سے بڑی واردات ہے جو ثابت کرتی ہے یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ انہیں صرف یہ خطرہ ہے کہ ان کی جو وارداتیں ہیں وہ کیوں نظر آ رہی ہیں سوشل مین سٹریم میڈیا پر، تو مکمل قبضہ ہے، وہاں $13 ارب ابھی 13 ارب روپیہ ان کو ابھی دے دیں گے، باقی وہ آپ کو پتہ ہے چچوڑی ہڈیاں نچوڑنے والے ہیں، بے تحاشا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو یہ گائیں گے ان کے پیچھے پیچھے ان کی ہاں میں تال میں لاتے رہیں گے، تو اس لیے ان کا کام چلتا رہے گا، عوام کو نظر ایسا۔ ابھی میڈیا کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے نہ دھاندلی کا ذکر کرنا ہے، نہ انتخابات کا ذکر کرنا ہے، نہ حکومت پہ تنقید کرنی ہے، سب اچھا ہے کہ رپورٹ دکھانی ہے، لیکن یہ بچ تو سکتے نہیں۔ آج جو معاملات جس طرح چل رہے ہیں، جس طرح جو احتجاج ہوا، جس طرح یہ پوری دنیا نے کور کر لی ہے، تو جو اصل آپ کا جو مین مدعا تھا وہ دنیا پوری میں پہنچ چکا ہے۔ اب اگر یہ کوشش کریں زبردستی کھینچنے کی، تو اس کی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ سپرنگ کو آپ جتنا مرضی کھینچ لیں، کھینچ کے آپ رک جائیں کہ یہ واپس نہیں جائے گا، جس وقت چھوڑیں گے وہ واپس ادھر ہی جائے گا، تو یہی حالات ہونے۔ ابھی یہ صرف کھینچ کے ضد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھتے ہیں ان کی کتنی دیر تک ان کے بازو میں دم ہے اور کہاں تک یہ کھینچ سکتے ہیں، اس کے بعد واپس سپرنگ نے ادھر ہی آنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو، لیکن اس پورے ایکسرسائز میں جو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے پاکستان کی تباہی جا رہی ہے، صرف اور صرف معیشت کی تباہی بربادی ہو رہی ہے، عوام کے حقوق کی تباہی بربادی ہو رہی ہے، آئین اور جمہوریت کی ہو رہی ہے، اور یہ سب سے بڑا افسوسناک معاملہ ہے۔ باقی انشاءاللہ حالات تو ٹھیک ہو جائیں گے، یہ وقت گزر جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی میرا انٹرویو لاہور میں جنہوں نے آج بہت ساری قیادت کی، ان لوگوں کے ساتھ موجود ہے، آج انہوں نے کس طرح لوگوں کو نکالا اور کیا کیا ان کے ساتھ ہوا، تفصیل ان کے منہ سے سنتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔